कल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान की सियासत का तुर्रा इम्तियाज ये है कि हम नहीं बता सकते कि कल यहाँ क्या होगा, यहाँ पे सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी। 70 साल से ये हमारी मीरास है कि हम नहीं बता सकते कि कल क्या होने वाला है। यही बात है कि कल जब मैं ये प्रोग्राम आपके साथ कर रहा था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मैं कहता था कि वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ है। आज जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, महज 24 घंटे बाद मैं कह रहा हूँ साबिक वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ है। जनाब नवाज शरीफ 4 साल 3 महीने 21 दिन पाकिस्तान के वजीर आजम रहने के बाद आज रुखसत कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फैसला जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती, अपने खुसूसी इख्तियारात आईन की शिक 184(3) के तहत इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आईन की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल शिक यानी कि 62-63 के तहत पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ को उनके ओहदे से फारिग कर दिया है और डिक्लेयर किया है कि वो सादिक और अमीन नहीं है, इसलिए वो सियासत के भी अहल नहीं है। इस तरह से जनाब नवाज शरीफ का 37 साला पॉलिटिकल कैरियर आज एक इंतहाई शदीद बहरान का शिकार हो गया है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है, और जनाब नवाज शरीफ के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए और उनकी हुकूमत के लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है, और बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है जो मैं भी आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इनकी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जनाब नवाज शरीफ को जिस बुनियाद पे आज सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया, उस इल्जाम का जिक्र दूर दूर तक नहीं था उन पिटिशंस में जो दायर की थी जनाब इमरान खान नियाजी ने, जनाब शेख रशीद ने और जनाब सिराजुल हक ने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो शिकायत थी, जो इल्जामात थे, उसमें कहीं पर भी उस इल्जाम का जिक्र नहीं था जिसके जरिए जनाब नवाज शरीफ आज सियासत से नाअहल हो गए हैं। और भी बदकिस्मती की बात यह है जनाब नवाज शरीफ के लिए, उनकी जमात के लिए, उनकी हुकूमत के लिए कि ये मौजू उन 13 सवालात में भी शामिल नहीं था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने JIT के सुपुर्द किए थे कि इनके जवाबात ढूंढ के लाओ। असल मामला जो है वो बिल्कुल नहीं था, ना पिटिशंस में, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सवालात में, और ना ही सुप्रीम कोर्ट की जो इस बारे में तमाम समाअत होती रही है पनामा केस के फैसला आने से पहले और उसके बाद। ये मामला ये है कि JIT जब इसने तहकीकात शुरू की और अपनी रिपोर्ट मुरतब की तो इसने इंकशाफ किया कि जनाब नवाज शरीफ अगस्त 2006 से अप्रैल 2014 तक मुत्तहिदा अरब इमारात में कैपिटल FZD के चेयरमैन थे, एक कंपनी जो उनके साहबजादों ने फॉर्म की, और चेयरमैन की हैसियत से नवाज शरीफ की तनख्वाह 10,000 दरम माहाना थी, जिसे उन्होंने इंतखाबी गोशवारों में बतौर असासा जाहिर नहीं किया। ये बात आई JIT के एक रिपोर्ट में, उसने ये इंकशाफ किया। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस हतमी फैसले में इसी को इस्तेमाल किया है, इसी के बारे में कहा है कि, और इसी की बुनियाद पे जनाब नवाज शरीफ का सियासी पॉलिटिकल कैरियर खत्म किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब इमारात की जबले अली की कंपनी कैपिटल FZD से वसूल न की गई काबिल वसूली रकम एक असासे की हैसियत रखती है, जिसको उन्होंने 213 के इलेक्शन से पहले अपने कागजात नामजदगी में जाहिर नहीं किया, और ये एक झूठा डिक्लेरेशन है। इसकी वजह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अवामी नुमाइंदगी एक्ट के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए वह पार्लियामेंट की रुकनियत के लिए नाअहल करार दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस दलील को नहीं माना जो जनाब नवाज शरीफ के वकला की जानिब से दी गई, जनाब नवाज शरीफ की जानिब से दी गई, कि उनकी रकम का तयन जरूर हुआ था मगर किसी बैंक अकाउंट से, किसी दस्तावेज से साबित नहीं हो सकता कि उन्होंने कभी ये रकम वसूल की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया कि ये रकम कैपिटल FZD में तो मौजूद थी, वो जब चाहते इसको वसूल कर सकते थे, और इस तरह से ये असासा होता और इसको उन्हें डिक्लेयर करना चाहिए था। असल मामला यही है कि ये कंपनी उनके साहबजादों ने कायम की थी, जबले अली में, दुबई के फ्री जोन में कायम की थी, अपने कारोबारी मामलात के हवाले से कायम की गई होगी। अपने वालिद का नाम उन्होंने उसमें एक ओहदे के तौर पर रख दिया था, जिसकी वजह से उनको दुबई का अकामा मिलता, आने जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होती है। ये हज़ारों बल्कि लाखों पाकिस्तानियों ने ये सहूलत हासिल की हुई है।
ہے اور یہ انہوں نے حاصل کی، اور اس کے لیے کیونکہ قانونی شرط ہوتی ہے کہ آپ کو ایک رقم کا تعین کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ تنخواہ کے طور پہ ملے گی، وہ وہاں لکھی تھی اور وہی چیز آج سامنے آئی ہے۔ سب سے بڑی غلطی ان کے صاحبزادوں کی ہے، اس صاحبزادے کی ہے جس نے کیپٹل ایف زیڈ ای قائم کی، اور اس نے سن 2013 میں جب جناب نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم کا حلف اٹھا رہے تھے، اس ضروری کلیدی انتہائی اہم چیز کو نظر انداز کیا اور اس معاملے کو کہ ان کی جو پوزیشن تھی کیپٹل ایف زیڈ ای میں اس کو ختم نہیں کیا، اس طرف توجہ نہیں دی، اور اس بے توجہی کی وجہ سے، اس انتہائی بڑی غلطی کی وجہ سے آج وزیر اعظم جناب نواز شریف کا پولیٹیکل کیریئر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ختم کر دیا ہے۔ یہ ہے بڑا کلیدی بیک گراؤنڈ۔ بدقسمتی در بدقسمتی پاکستان مسلم لیگ نون کی، نواز شریف کی حکومت کی، کہ وہ الزامات جو جناب عمران خان، شیخ رشید، جناب سراج الحق نے لگائے، اپنی درخواست میں لگائے، اس کا کہیں ذکر نہیں تھا اس معاملے کا، اور نہ ہی سپریم کورٹ نے جو 13 سوالات متعین کیے جی آئی ٹی کے اس میں ذکر تھا کیپٹل ایف زیڈ ای کا۔ مگر آج جناب نواز شریف کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ انتہائی بحران میں ہو گیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے نہ صرف نااہل قرار دیا ہے، ان کو وزیر اعظم کے حیثیت سے بھی ہٹا دیا ہے۔ وہ تمام الزامات جو جناب نواز شریف نے لگائے کے خلاف لگائے گئے، عمران خان نے لگائے یا جے آئی ٹی نے لگائے، ان تمام کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے سپریم کورٹ نے کہا ہے، لیکن صرف یہ الزام ایسا ہے جس کو سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ جناب نواز شریف صادق اور امین نہیں رہے، سیاست کے اہل نہیں رہے، وزیر اعظم پاکستان کے اہل نہیں رہے۔ اس صورتحال پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ایک بار پھر وفاقی وزیر ریلوے اور جناب نواز شریف کے انتہائی قریبی رفیق جناب خواجہ سعد رفیق نے۔ بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ بہرحال یہ فیصلہ تو آ گیا ہے، اور آپ نے اور آپ کی جماعت نے کہا ہے کہ فیصلہ قبول ہے، اپنے اعتراضات آپ نے بہت ہی شدت سے بیان بھی کر دیے ہیں، لیکن جس بنیاد پہ فیصلہ ہوا ہے، ابھی میں اپنے ناظرین کو بھی ایکسپلین کر رہا تھا کہ یہ پٹیشنرز کی کسی درخواست میں ذکر نہیں تھا، اس کا جی آئی ٹی کو جو سوالات دیے سپریم کورٹ نے اس میں بھی اس کا ذکر کہیں نہیں تھا۔ یہ جی آئی ٹی کا ایک انکشاف ہے، دبئی کی کمپنی کا معاملہ ہے۔ میں ایک انڈیپینڈنٹ آبزرور کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑی غلطی جو ہے، اس کی میرٹ کے علاوہ جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ جناب نواز شریف کے صاحبزادوں کی ہے، جنہوں نے ایک کمپنی قائم کی، ویزے کے معاملے کے لیے انہوں نے فادر کا نام اس میں لکھا، ان کو ایک پوزیشن دے دی۔ 2013 میں جب وہ وزیر اعظم بن گئے، ان کو اس بات کا خیال ہی نہیں آیا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی پرائیویٹ کمپنی میں کوئی عہدہ رکھتے ہو، اس کو ختم کرنا چاہیے تھا انہیں 2013 میں۔ بنیادی غلطی ان کی ہے، باقی ساری آپ لوگوں کی بدقسمتی۔ آپ کا جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران خان صاحب، میں نے آپ کا انٹرو سنا ہے سارا، اور آپ نے آپ کی گہری نظر ہے معاملات پہ، اور آپ حکومتوں کو بڑی بے رحمی سے ایکسپوز بھی کرتے رہتے ہیں، آپ اس معاملے میں کبھی کنسیشن نہیں کرتے، اور آج بھی آپ نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مقدمے کا پوسٹ مارٹم کر ڈالا ہے میری نظر میں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حسن سے کوئی چوک ایسی ہو گئی ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چوک بھی نہیں ہے، کیونکہ اقامہ جس کا ذکر کیا گیا اسے تو 2013 کے کاغذات میں شو کر دیا گیا۔ اب یہ کویسچن آف لا ہے، اور یہ پہلی بار پاکستان میں رائز ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ ہر کام پہلی بار ہونا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہر کام پہلی بار کیا جانا ہے کہ جناب یہ ایک دستاویز ہے، ایک معاہدہ ہے، یہ تنخواہ آپ کا حق بنتی تھی، اس کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ نے لی ہے یا نہیں لی ہے، نہ اس ثبوت کو دیکھنے کی کوئی ضرورت ہے، لیکن چونکہ یہ ایک دستاویز ہے، آپ یہ تنخواہ لے سکتے تھے، آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا تو آپ نااہل قرار پا گئے ہیں۔ یہاں تو بھائی صاحب اہل بچے گا کوئی نہیں، اور نااہلیت کا اگر یہ والا آرا چلانے کی کوشش کی گئی تو صرف سیاستدان کیا، پاکستان کا کوئی پالیسی میکر بھی نہیں بچے گا، اور پاکستان کا کوئی بزنس مین بھی نہیں بچے گا اگر یہ معیار اور یہ رویہ اپنایا گیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ، لیکن یہ تو اب ہو گیا ہے، اب یہ تو نہیں کہہ رہے خواجہ صاحب کہ کیا گیا، یہ تو ہو گیا، یہ تو ہو گیا۔ اصل میں تو اب تو یہ معاملہ ہے نا، ویسے تو 62-63 کو ہی لے لے، 62-63 کو کون سا پاکستانی ہے جس نے کہا ہو، اعتزاز احسن صاحب کا کل ہم نے چلایا، انہوں نے کہا کہ جی اس میں تو قائد اعظم بھی پورے نہیں اترتے، جناب عمران خان نے کہا کہ اس کو تو پوری پاکستان کی پارلیمنٹ کھا جائے گی، عمران خان خود اس کے اتنے شدید مخالف رہے، اب انہوں نے انوو کیا، لیکن بہرحال اب تو ہو گیا نا سر، اب تو ہو گیا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی غلطی ان کے بیٹے کی، جس نے 2013 میں ان کی یہ پوزیشن تھی اس کو باقاعدہ سرکاری اور بھرپور طریقے سے ختم نہیں کیا، وہ بھول گیا۔ کامران صاحب، مقدمہ کرپشن کا بنایا گیا، فسانہ منی لانڈرنگ کا گھڑا گیا،
پھر کہا گیا اربوں روپے لوٹ کے کھا گئے، اور اتنی لمبی چوڑی کھدائی کی اور اتنا شور مچا، اور جس طرح ریگنگ کے ڈرامے کے اندر سے کچھ نہیں نکلا تھا، اس کے اندر سے یہ ایک معاہدہ نکلا، وہ بھی کسی اور کی کمپنی نہیں، اپنے بیٹے کی کمپنی کا، جس میں سے ایک پائی وصول نہیں کی۔ تو بہرحال آپ مالک ہیں، آپ ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں فیصلہ قبول نہیں کیا گیا۔ ہم نے اپنی آفیشیل پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں ہے، ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا، ہمیں انصاف ہوتا نظر نہیں آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ چونکہ ایک عدالتی وقار ہے اور پھر ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ جب عدالتی فیصلہ آئے تو اس پہ عمل درآمد ہو۔ سو عدالتی فیصلے پر عمل درآمد ہوا ہے اور اکارڈنگلی عمل درآمد ہوگا، اچھا لیکن اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ ہم نے فیصلے کو قبول کیا۔ اچھا خواجہ صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ اب تو ہو گیا نا، وزیر اعظم صاحب نااہل ہو گئے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں وزارت عظمیٰ انہوں نے چھوڑ دی ہے، میری اطلاع کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب فوری ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے جانشین کا انتخاب کرے، پاکستان کا وزیر اعظم منتخب کرے اور اپنی پارٹی کا قائد بھی منتخب کرے، لیکن پہلی چیز تو یہ کہ وزیر اعظم منتخب کرے۔ کیا فیصلہ ہوا ہے؟ ایک تو کامران صاحب ذرا کریکشن کر لیں کہ ہمارے مخالفین یا آنریبل سپریم کورٹ کی نظر میں نواز شریف صاحب نااہل ہوئے ہیں، پاکستان کے لوگوں کی نظر میں نااہل ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں، اس کا فیصلہ آنے والے دن کریں گے، اور وہ فیصلہ جلد ہوگا، اس کے لیے بہت زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا فیصلہ تو وہیں ہو جائے گا جب NA 120 پر الیکشن ہوگا، جو 1.5 ماہ کے اندر ہوگا اور عوامی عدالت لگے گی، تو وہاں پھر لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے فیصلہ کریں گے کہ ہم اہل ہیں یا ہم اہل نہیں ہیں۔ شہباز شریف صاحب لڑ رہے ہیں وہاں پہ NA 120 میں الیکشن، خواجہ صاحب شہباز شریف صاحب لڑ رہے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، اب آگے جانشین کی بات، تو شہباز شریف صاحب ابھی دیکھیے فیصلہ کل ہوگا، ڈسکشن ہوئی ہے آج اور اس میں شہباز شریف صاحب کا نام آیا ہے۔ شہباز شریف صاحب مسلم لیگ کے صدر رہ چکے ہیں برے وقتوں میں پورے پاکستان کے، اور 3 بار وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں، اور جماعت میں میاں نواز شریف صاحب کے بعد شہباز شریف صاحب کو فالو کیا جاتا ہے، اور ان کا میرٹ صرف یہ نہیں ہے بلکہ یہ میرٹ ہے ہی نہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کا اپنا میرٹ، اور یہ بات وہ ہے جو سب کو پتہ ہے، وہ ایک نہایت محنتی شخص ہیں اور انہوں نے پنجاب میں گورننس کا نیا ماڈل ڈیولپ کیا ہے۔ تو اگر شہباز شریف صاحب کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے تو اس کو پوری پارٹی سپورٹ کرے گی، بھلے کسی اور کے بارے میں بھی فیصلہ نواز شریف صاحب کرتے تو پوری پارٹی اس کو سپورٹ کرتی۔ کل فیصلہ 4 بجے ہو جائے گا۔ اچھا یہ فرمائیے گا شہباز شریف صاحب اگر ہوں گے تو پہلے تو ان کو منتخب ہونا ہوگا، تو جو بیچ کا پیریڈ ہے اس کے لیے کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ کون 45 دن تک وزیر اعظم بنے گا، جو کہ قائد ایوان کا اس کو حلف لینا ہوگا؟ 45 یا 50 دن کے لیے ہماری پارٹی کے جو 3-4 سینئر لوگ ہیں جن کی پارلیمنٹری پالیٹکس سب سے زیادہ ہے، ان میں سے کسی ایک کو فائنل کیا جائے گا، اور میں اس وقت نام نہیں لینا چاہوں گا، اس کا فیصلہ بھی کل ساتھ ہی ہوگا۔ یہ بتائیے گا خواجہ صاحب، پرسوں آپ سے بڑی تفصیلی بات ہوئی تھی، آج چودھری نثار علی خان صاحب تشریف لے آئے وزیر اعظم ہاؤس میں، آج انہوں نے کافی گھنٹے گزارے، ان کے حوالے سے بتائیے کہ کیا پیش رفت ہے، وہ ہیں ممکنہ امیدوار 45 دن والے؟ چودھری نثار علی خان صاحب میرے علم کے مطابق وزیر اعظم کے امیدوار نہیں تھے، اور اس کا اعلان انہوں نے 1 روز پہلے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کر دیا تھا۔ اب تازہ ترین فیصلہ کیا سامنے آتا ہے پارٹی کا، یہ کل ہی پتہ چلے گا۔ ویسے چودھری نثار علی خان صاحب کے ساتھ آج کیا معاملات رہے؟ چودھری نثار علی خان صاحب کی اور میاں صاحب کی پرانی محبت ہے، اور وہ پرانی محبت آج پوری طرح چھلک رہی تھی، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لیڈر پہ اتنا بڑا امتحان ہو اور ساتھی جو ہیں ان میں ان کے جذبے میں کوئی کمی ہو۔ سو اس فیصلے نے، اور اس ایسے فیصلے نے جو میں سمجھتا ہوں جس نے پاکستان میں جمہوریت پر بھی سوالیہ نشان لگائے ہیں اور منتخب وزراء اعظم کی فیٹ پر بھی نشانات لگے ہیں، کوسچن مارک لگے ہیں، اس نے ہماری پارٹی کو پہلے سے بھی زیادہ جوڑ دیا اور مضبوط کر دیا، اور ہمارے کارکن سے لے کے ہماری لیڈرشپ تک سارے جو ہمارے رینکس اور ہمارے کارڈر ہیں وہ ایک ہیں اس کے اوپر اس وقت۔ بہت بہت شکریہ جناب خواجہ سعد رفیق ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ابہام دہی ہے، ہم نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا جناب شہباز شریف وزیر اعظم جناب نواز شریف کے مستقل وزیر اعظم کی حیثیت سے جانشین ہوں گے، شاید پارٹی کی صدارت بھی ان کے ہاتھ میں آئے۔ اس کی مزید بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، جب پاکستان کے نامور سینئر صحافی جناب مجیب الرحمان شاہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔
اب اس وقت سب سے اہم فیصلہ وزیراعظم جناب نواز شریف وزیراعظم کی حیثیت سے رخصت ہو چکے ہیں. معاف کیجیے گا, ابھی تھوڑی دن عادت رہے گی, سابق وزیراعظم ہو چکے ہیں. اور اب جیسے کہ ہم نے کل آپ کو اپنے پروگرام میں بتایا تھا, آج کا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ان کی جگہ پاکستان کا وزیراعظم کون ہوگا. اور ہم نے آج کے فیصلہ آنے سے پہلے کل شب اپنے ایک پروگرام میں تفصیل سے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ جناب شہباز شریف ہوں گے. پاکستان کے لیے یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے اس بحران کی صورتحال میں. اور ہم نے آپ کو کل کیٹیگوریکل کل شب کو یہ بتا دیا تھا کہ جناب شہباز شریف ہی جناب نواز شریف کی جگہ لیں گے. کل جناب نواز شریف کی تیسری وزارت عظمیٰ کا ہو سکتا ہے کل آخری دن ہو. پاکستان کا آئندہ وزیر اعظم کون ہوگا؟ میری اطلاعات کے مطابق جس شخص کا بہترین ریکارڈ ہے, جس شخص نے ڈیلیور کیا ہے, وہ ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف. یقینی طور پہ اس کا پورا پاکستان مترف ہے, بہترین کینڈیڈیٹ ہے. اس پہ کوئی شک نہیں کہ نواز شریف صاحب کی پرائورٹی شہباز شریف صاحب بھی ہوں گے, اور شہباز شریف صاحب کو لوگ قبول بھی کریں گے, اس لیے کہ شہباز شریف صاحب نے ہر محاذ پہ ڈیلیور کیا ہے. مستقل جانشین کا معاملہ ہے تو وہ تو شہباز شریف صاحب ہوں گے. جو مسلم لیگ کے ووٹرز ہیں ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے. ہمارا پورا پینل مجھ سمیت اس بات پہ ایگری کرتا نظر آ رہا ہے کہ پریفرڈ چوائس جناب میاں شہباز شریف ہو سکتے ہیں. اور آج وہ صورتحال ہو گئی, یہ ہم نے کل بتایا تھا, اور اس پر مزید بات کرتے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں. جناب مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہے. شامی صاحب, اب ہو گیا ہے تقریباً یہ سرکاری اعلان کل شام 4 بجے ہوگا کہ جناب شہباز شریف وزیر اعظم کے حقیقی جانشین ہوں گے, وزارت عظمیٰ کے میں بھی, اور شاید پارٹی کی قیادت بھی ان کے ہاتھ میں آئے. دیکھیں, اب تک کی اطلاعات تو یہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب مستقل وزیر اعظم ہوں گے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ پارٹی کی قیادت بھی ان کے سپرد ہو جائے, کیونکہ نواز شریف صاحب پر کوئی پابندی نہیں ہے اور وہ پارٹی کی صدارت اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. یہ جو نااہل ہوئے ہیں وہ تو تمام قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ انہیں وہ جو سیاست سے نااہل ہو گئے تو وہ سیاسی جماعت کے سربراہ نہیں رہ سکتے. وہ سیاست یعنی سیاست سے نااہل ہوئے ہیں یا قومی اسمبلی کے رکن کے طور پر نااہل ہوئے ہیں, یعنی ان پر انتخاب لڑنے کی پابندی لگی ہے. اور اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس میں کوئی مدت کا تعین نہیں کیا گیا فیصلے میں سپریم کورٹ کے, اور اسی سے ملتا جلتا فیصلہ ابھی پچھلے دنوں جسٹس افتخار چیمہ صاحب کے حوالے سے ہوا تھا, جب انہوں نے ان پر الزام لگا کہ انہوں نے اپنی بیوی کی جو جائیداد ہے وہ اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کی, تو ان کو نااہل قرار دیا گیا. لیکن سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دی اور انہوں نے ضمنی انتخاب میں حصہ لیا, اور اس کے بعد پھر وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے. تو نواز شریف صاحب پر جو پابندی ہے اس کی ایک تعبیر تو یہ بھی کی جا رہی ہے کہ وہ ضمنی انتخاب میں بھی حصہ لے سکتے ہیں, گویا کوئی مدت نہیں مقرر ہے ان کی نااہلی کی, یہ ایک قسم سے وہ ایک طرح سے ڈی سیٹ ہو گئے ہیں. اچھا شامی صاحب, یہ بتائیے گا کہ آج جب یہ فیصلہ ظاہر آ گیا, اس کے بعد یہ مسلم لیگ نون کی پوری قیادت بیٹھی, جناب نواز شریف کے ساتھ پوری بات چیت ہوئی, یہ ایک بہت ہی بڑا ایک آج کا سب کے لیے بڑا کٹھن دن تھا. کچھ ہے خبریں کہ کیا وہاں پہ ہوا؟ کامران صاحب, یہ دن تو کٹھن تھا لیکن غیر متوقع نہیں تھا, اور لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا جس کے منفی اثرات پڑیں گے نواز شریف صاحب پر اور مسلم لیگ پر. اور اکثر یہ بات کہی جا رہی تھی کہ سپریم کورٹ کیونکہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے, اس لیے اسے معاملات کسی لیکن سر یہ تو آج جب وہ لوگ ملے تو یہ سب کچھ ہو چکا تھا, اس کے بعد کیا آج گفتگو کا ماحول تھا؟ اچھا, اب ان کے خلاف, ان کے دیکھیے ایک تو بات یہ تھی کہ ان کے خلاف کسی کرپشن کے حوالے سے نااہلی نہیں ہوئی. ایک چھوٹی سی رقم جو ہے یا ایک عہدہ جو ان کے بیٹے کی کمپنی میں ہے اس کے حوالے سے ان کو نااہل قرار دیا گیا. تو اس میں ایک تھوڑا سا اطمینان کا پہلو بھی ان کے لیے یہ تھا کہ کوئی کرپشن کا یا مالی بدعنوانی کا معاملہ نہیں تھا جس پر ان کو نااہل قرار دیا گیا ہو.
اور یہ ایک تھوڑا سا اس لیے ایک اطمینان کا پہلو بھی تھا اس میں. اور دوسری بات یہ دیکھیں کامران صاحب، یہ جو لیڈرشپ ہے نا، یہ بھی کوئی اپنی یعنی ایک اللہ کی طرف سے کوئی عطا ہوتی ہے، یہ خداداد ہوتی ہے. اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو وہ لوگوں کو یعنی لوگ ان کی طرف کھینچتے ہیں اور وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے. تو مسلم لیگ میں جتنے بھی شہباز شریف صاحب اور دوسرے لیڈر جو ہیں اور دوسرے حضرات جتنے بھی وہ طاقتور ہو جائیں اور جتنے بھی وہ مقبول ہو جائیں، لیکن نواز شریف صاحب کی جو ماسز کو اپیل ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے اور ان کی اس حیثیت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا مسلم لیگ کے اندر. ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ بہرحال آنے والا وقت کرے گا. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. جیسے ہی یہ فیصلہ آیا ہے پاکستان کے کاروباری حلقوں میں اور بازاروں میں ایک تلاطم پیدا ہو گیا، سٹاک مارکیٹ میں بھی اور کرنسی مارکیٹ میں بھی. اس کی گفتگو کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. یقینی طور پہ پاناما کیس کا جو فیصلہ آج آیا اس کا سب سے کلیدی پہلو یہ ہے کہ وزیر اعظم کی حیثیت سے جناب نواز شریف ہٹا دیے گئے ہیں. وہ اب وزیر اعظم نہیں رہے ہیں، سابق وزیر اعظم ہو گئے ہیں. اس سے زیادہ اہم کوئی بات نہیں ہے. اور پھر دوسری بات اہم یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہیں. اس حوالے سے بھی ان کو سیاست سے نااہل قرار دے دیا گیا ہے. اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے جس کا میں نے پروگرام کے پہلے بھی حصہ کیا کہ بدقسمتی سب سے بڑی یہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، جناب نواز شریف کی اور اس حکومت کی، کہ جس الزام پہ ان کو سیاست سے نااہل قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ دبئی میں ان کا اقامہ ہونا اور پھر ان کو جس ایک تنخواہ کا حقدار ہونا جو شاید انہوں نے وصول نہیں کی، اور اس کو سپریم کورٹ نے بہرحال یہ سمجھا ہے اور اپنا انٹرپریٹیشن دی ہے کہ انہوں نے وہ تنخواہ حاصل وہ کر سکتے تھے، وہ اثاثہ ہے، وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا اور یہ قانونی طور پہ ان کو کرنا تھا. اس لیے وہ صادق اور امین نہیں ہیں اور اس وجہ سے ان کو صادق اور امین نہیں کہا گیا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہیں اور وہ سیاست سے نااہل ہو گئے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، حکومت کی اور نواز شریف صاحب کی اور ان کے پارٹی کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا ذکر پٹیشنز میں نہیں تھا، جناب سراج الحق کی، جناب شیخ رشید کی اور جناب عمران خان کی، اور نہ ہی ان 13 سوالات میں تھا جو سپریم کورٹ نے بھیجے، مگر یہ انکشاف ہوا تھا جے آئی ٹی کی رپورٹ میں. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس میں سب سے بڑا قصور اگر ہے تو جناب نواز شریف کے صاحبزادے کی کا، جس نے یہ کمپنی فارم کی تھی اور سن 2013 میں جب ان کے والد پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھا رہے تھے، ان پہ لازم تھا، ضروری تھا، ذمہ داری تھی کہ اس عہدے سے ان کو فارغ کرتے، اس کا باقاعدہ اور ایک دستاویزی ثبوت حاصل کرتے اور فوری طور پہ یہ عمل ان کو کرنا تھا. لیکن انہوں نے تساہل سے کام کیا، انہوں نے اگنور کیا. یہ ان کی تباہ کن غلطی ہے جس کے اثرات آج نظر آ رہے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے اسی بنیاد پہ جناب نواز شریف کو نااہل قرار دیا ہے. دوسرے معاملات جو ہیں وہ ہیں مقدماتی معاملات، لیکن وہ بڑے سیریس ہے اور اس کا تعلق ہے جناب نواز شریف اور ان کے پورے خاندان کے ساتھ. سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے کے نتیجے میں اب ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف، ان کے بیٹوں حسین نواز اور حسن نواز، بیٹی محترمہ مریم نواز شریف، داماد کیپٹن صفدر، سمدھی اسحاق ڈار کے خلاف مجموعی طور پر 12 ریفرنسز دائر کیے جائیں گے سپریم کورٹ کے حکم پہ. گویا شریف فیملی پر 12 مقدمات چلیں گے. میاں محمد نواز شریف ان کے بیٹوں حسین نواز اور حسن نواز کے خلاف لنڈن فلیٹس، عزیزیہ اور ہل میٹل اور 16 دیگر کمپنیز کو اور جائیدادوں کے متعلق تین مقدمات چلائے جائیں گے. گویا جناب نواز شریف پہ 3 مقدمے چلیں گے، حسین نواز شریف پہ 3 مقدمے چلیں گے، حسن نواز شریف پہ 3 مقدمے چلیں گے الگ الگ الزامات پر. مریم نواز اور جناب کیپٹن صفدر کے خلاف لنڈن فلیٹس کے حوالے سے ایک مقدمہ چلے گا. جناب اسحاق ڈار کے خلاف بھی مختصر مدت میں آمدنی کے 91 گنا زائد اثاثے بنانے کے خلاف ایک اور ریفرنس دائر کیا جائے گا. اس کے علاوہ حدیبیہ پیپر ملز کا معاملہ بھی بھرپور طریقے سے سامنے آ چکا ہے. جسٹس اعجاز افضل، جسٹس شیخ عصمت سعید، جسٹس اعجاز افضل نے اپنے متفقہ فیصلے کے تحت میاں محمد نواز شریف، حسین نواز اور حسن نواز کے خلاف کیپٹل ایف زیڈ ڈی سمیت 16 دیگر آف شور کمپنیاں اور جائیداد کے متعلق بھی ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا ہے. یہ ایک الگ حکم ہے جو کہ سامنے آیا ہے.
جناب نواز شریف کے پورے خاندان پہ کل ملا کے 12 مقدمات چلیں گے. ایک بار پھر بتا دوں, نواز شریف صاحب پہ 3 چلیں گے, حسن نواز شریف پہ 3 چلیں گے, حسین نواز شریف پہ 3 چلیں گے, مریم پہ نواز پہ 1 چلے گا, جناب صفدر پہ 1 چلے گا, اور جناب اسحاق ڈار پہ 1 نیا مقدمہ دائر ہوگا. اس پورے معاملے کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں آگے چل کے, اس کے اثرات کیا ہوں گے, اور ان تمام جو مقدمات چلنے والے ہیں ان کی قانونی اہمیت. ہمارے ممتاز اینکر ہے, ہمارے ان ہاؤس لیگل ایکسپرٹ ہے جناب سعد رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ سعد. پہلے تو جو میں نے بیان کیا ہے یہ درست ہے, اتنی حد تک جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی جو معلومات ہم نے جمع کی اور عوام تک پہنچائی, یہ آپ اس کو کہیں گے کہ یہ صحیح ہے یہ بات؟ بہت شکریہ خان صاحب. یہ بیشتر یہ جو آپ نے جو بھی بات کی, جس طرح مقدمات آپ نے گنوائے, یہ بات درست ہے. صرف اس کے اندر میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, یا اس کے اندر تھوڑا سا چینج کرنا چاہتا ہوں, کہ وہ جو 16 کمپنیز جن کا کہ آپ نے بھی تذکرہ کیا, جو کہ پیراگراف نمبر 9 آج کے عدالت کے آرڈر کے اندر مینشن ہے, اگر ان کمپنیز کے متعلقہ انڈیویجول ریفرنسز فائل کیے تو پھر ان ریفرنسز کی تعداد بڑھ سکتی ہے. تو اگر ان ہر کمپنی کے متعلقہ لیکن اس میں میرے خیال میں صراحت سے ذکر ہے کہ ان کو کلب کیا ہے انہوں نے, اور اس پہ ایک ریفرنس کیا ہے. جی یہ بات درست ہے, ایکسیپٹ کہ نیب کی تھوڑی سی اس کے اندر ڈسکریشن بھی چھوڑی ہے. اگر تو نیب ان کو مختلف پاکٹس میں کلب کرنا چاہے یا انڈیویجولی فائل کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے نمبر آف کیسز بڑھ جائیں, لیکن جو متن ہوگا ان کیسز کا وہی ہوگا جو کہ ابھی آپ نے اپنی انٹروڈکشن کے اندر ڈسکرائب کیا. اچھا, اب یہ سارے مقدمات جائیں گے ایک عدالت میں, گویا کہ جو اس عدالت کے اپنے معاملات ہیں اس کے علاوہ یہی ایک عدالت یہ 12 مقدمات چلائے گی, اور اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ 6 مہینے کے اندر دے دیں. ایک ہی عدالت میں یہ جناب نواز شریف, جناب حسن, حسین, مریم اور صفدر, اسحاق ڈار, یہ سب اسی عدالت میں جایا کریں گے. دیکھیے یہ بھی تھوڑی سی یہ بات ممکن ہے کہ یہ تمام کیسز ایک ہی عدالت کے اندر جائیں, لیکن یہ بھی تھوڑا سا آنے والے وقتوں کے اندر مزید اس کے اندر وضاحت ہوگی. نیب کی عدالت بھیجنے کو کہا گیا ہے. اب نیب کی عدالت کے اندر جو مختلف ان کے سب سیکشنز بنے ہوئے ہیں, لاہور میں مختلف نیب کی عدالتیں ہیں, اسلام آباد میں مختلف نیب کی عدالتیں ہیں, ایک سے زیادہ ہیں, اسی طرح کراچی میں دیگر شہروں کے اندر مختلف عدالتیں ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کورٹ روم سے زیادہ کے اندر یہ کیسز چلیں, لیکن یہ تمام کیسز پھر بھی نیب کی عدالت میں چلیں گے. لیکن نیب کی عدالتیں ایک سے زیادہ ہیں پاکستان کے اندر, تو یہ مختلف عدالتوں کے اندر بھی سماعت ان کی جا سکتی ہے. ایک چیز اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ایک جج صاحب جو ہیں وہ مانیٹر کریں گے خاص طور پہ احتساب کے عمل میں. میں یہ اسیوم کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک آزاد مقدمہ چلے گا, اور یہ اس عدالت کا فیصلہ ہوگا, اس عدالت کی سماعت ہوگی, یہ اپنی چیزیں طے کرے گی. یہاں پہ آپ کیا سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ وہ اس کی سپرویژن ہوگی, مانیٹرنگ ہوگی, مداخلت ہوگی, یا یہ عدالت کام کرے گی؟ جو مانیٹرنگ ہے وہ ایک میکرو لیول کی بات ہے. جی خان صاحب, یہ بالکل یہ مقدمات انڈیپینڈنٹلی بغیر کسی ویسی انٹرفیرنس کے نیب کی عدالتوں میں چلیں گے. لیکن اس میں 2 یا 3 باتیں کرنی تھوڑی سی آپ کے توسط سے وضاحت کرنی ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ یوزلی جب نیب کی عدالت کے اندر کوئی بھی کیس چلتا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن اور انکوائری نیب خود انڈیپینڈنٹلی کرتا ہے. کہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے ہمارا اس کو بیسس بنا لیا جائے. رابطہ منقطع ہوا ہے سعد رسول کے ساتھ, تو جیسے ہی ہمارا رابطہ قائم ہوتا ہے ہم آپ کو دوبارہ کریکٹ کریں گے. مگر اہم بات یہ ہے کہ کل ملا کے 12 مقدمات چلیں گے. 3 جناب نواز شریف پہ چلیں گے, 3 مریم نواز شریف پہ چلیں گے, اور 3 مقدمات چلیں گے جناب معاف کیجیے گا 1 مقدمہ چلے گا مریم نواز شریف پہ, 1 کیپٹن صفدر پہ, 1 اسحاق ڈار پہ, 3 حسن نواز شریف پہ, اور 3 حسین نواز شریف پہ مقدمات چلیں گے. اہمیت کی بات یہ ہے کہ اس میں جو جناب حسن نواز شریف ہے, وزیر اعظم کے چھوٹے صاحبزادے, وہ برطانوی شہری ہیں, ان کے مقدمات بھی یہی چلیں گے. اور اب جو ابھی سعد رسول بات کر رہے تھے کہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ نارملی جو ریفرنس ہوتا ہے, یا ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ نیب کا جو ریفرنس ہوتا ہے تیار بھی نیب کرتی ہے, تحقیقات بھی وہ کرتی ہے, تمام معاملات اس کے سامنے ہوتے ہیں, ثبوت وہ اکٹھا کرتی ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے اس میں جے آئی ٹی نے جو یہ اپنے ثبوت ہے, شواہد ہیں, جو تیاری ہے وہ حوالے کی ہے, اب وہ حوالے کرے گی نیب کے. ہمارے ساتھ دوبارہ رابطہ قائم ہوا ہے
سعد رسول ہمارے ساتھ ہیں. جی سعد آپ بتائیے, جو آپ انویسٹیگیشن کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ اصل میں تو نیب خود اپنی انویسٹیگیشن کرتا ہے, لیکن اس معاملے میں جی فرمائیے. جی اس میں دو تین باتوں کی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا. ایک یہ کہ ویسے تو نیب اپنی انویسٹیگیشن شروع سے زیرو سے آنورڈز خود کرتا ہے. یہاں پہ عدالت نے کہا کہ جی جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے وہ بیسس بنے گی ان ریفرنسز کی, اور اس کے اوپر یا اس کے مزید انویسٹیگیشن نیب کر سکتی ہے. تو یہ ایک بڑا ڈسٹنگوشنگ فیچر ہے اس کیس کا. دوسری بات یہ کہ جو مانیٹرنگ جج صاحب کا تعین کیا گیا ہے اس کے اندر, وہ عدالت کے کیس کے اندر مداخلت کرنے کی نیت سے بالکل نہیں کیا گیا, بلکہ اس کے لیے اس کی دو وجوہات بظاہری طور پہ نظر آتی ہیں. سب سے پہلی یہ کہ تاکہ یہ جو نیب کی عدالت کا فیصلہ ہے وہ کسی لمبی طویل مدت کے اندر نہ ہو, ہمیں سالہ سال اس میں انتظار نہ کرنا پڑے, اور یہ 6 مہینے کا ٹائم پیریڈ یا اس کے قریب ہی کا ٹائم پیریڈ کے اندر یہ کیسز جو ہیں ان کی نیب کی عدالت پراپرلی فیصلہ کرے. یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہوگا جو کہ مانیٹرنگ جج صاحب. لیکن سعد آپ کے شاید علم میں ہو کہ اس قسم کی ڈائریکشن سپریم کورٹ اس سے پہلے بھی دے چکی ہے ایسے معاملات میں. ہمارے علم میں ہے کہ جناب آصف زرداری اور بے نظیر بھٹو کے جب یہ ریفرنسز چل رہے تھے تو بار بار سپریم کورٹ کہتی تھی اور مدت کا تعین کرتی تھی ان اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں کہ آپ 3 مہینے میں مکمل کریں. وہ پھر بتاتے تھے, اپنا عذر بیان کرتے تھے. اس سے پہلے اس پہ اتنا ریگرسلی عمل نہیں کیا کیونکہ مقدمے کا عمل ہے, اور اگر اس میں شہادتیں پوری نہیں ہوئی ہیں, ایویڈنسز پوری نہیں ہوئی ہیں, تو عدالت کو ایک حد تک تو آپ پریس کر سکتے ہیں لیکن شاید اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. اور سپریم کورٹ نے اس سے پہلے اس معاملے میں ایک لینینٹ ویو لیا ہے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے جی. عدالت آج بھی میرا نہیں خیال کہ جو مانیٹرنگ جج صاحب ہوں گے وہ کوئی اس طرح کی مداخلت کریں گے یا اس طرح کا ٹائم پریشر کریں گے جس کی وجہ سے جو ڈیو پروسیس ہے, جو کہ تمام فریقین کا فنڈامنٹل رائٹ ہے آرٹیکل 10A کے نیچے, ہمارے آئین کے نیچے, وہ کسی بھی طریقے سے وہ انٹرفیئر ہو. لیکن میں جس تنازع میں بات کر رہا تھا, جو کہ لیگل فرٹرنٹی کے اندر بھی تھوڑی سی بات ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ جتنی کیننس کے ساتھ عدالت نے جے آئی ٹی کے پروسیجر کو ایک پرٹیکولر ٹائم فریم کے اندر رکھا اور اپنا جو کیس ہے پینما والا وہ بھی ڈے ٹو ڈے سنا خود عدالت عظمیٰ نے, اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ والا جو ٹائم لائن دیا گیا ہے اس کی سیاسی نوعیت دیکھ کے, آگے الیکشن ایئر کو دیکھ کے, تو ہو سکتا ہے کہ اس والی ٹائم لائن کو تھوڑا سا اسٹرکٹلی اڈھیر کیا جائے یا اس کے قریب کی ٹائم لائن کو اڈھیر کیا جائے. بہت بہت شکریہ سعد رسول ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ ریفرنسز اب جناب نواز شریف پہ فائل ہوئے ہیں, اس سے پہلے اسی قسم کے ریفرنسز فائل ہوئے, اسی لیول کے پولیٹیکل لیڈرشپ پہ ہوئے, مقدمات بنے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پہ, جناب آصف علی زرداری پہ, اور درجنوں پیپلز پارٹی کے دوسرے رہنماؤں پر. انداز ماحول بھی پورا یہ رہا ہے, مگر وہ چلے 16 سال 17 سال 10 سال 11 سال, اور اس میں ان کی نمائندگی کی سینٹ کے سابق چیئرمین جناب فاروق نائک نے. وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ کیوں ایسا ہوا تھا کہ وہ 17 سال بھی ہوئے اور آج بھی کچھ مقدمات ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہوا, اور یہ بھی بتائیں گے کہ جب کہا گیا ہے کہ جناب نواز شریف سیاست سے نااہل ہو گئے, ان کے بقول اس کا مطلب کیا ہے, اور وہ اپنے تجربے سے اور اس پورے ایکسپیرینس کو, جو پیرالل ایکسپیرینس پیپلز پارٹی کا اس سلسلے میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. آج کی اس صورتحال کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہماری گفتگو ہونے جا رہی ہے جناب فاروق نائک سے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اس میں کسی کو شک نہیں ہے کہ آج کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے تاریخی فیصلے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سیاست سے نااہل قرار دے دیا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ان کی جو وزیر اعظم کی حیثیت سے پوزیشن تھی وہ ختم ہوئی, وہ ممبر قومی اسمبلی نہیں رہے, اور اس کے ساتھ ہی لامحالہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے آفیشل قائد بھی نہیں رہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے صرف محض یہی ایک سطر استعمال کی ہے کہ اس بنیاد پر کہ انہوں نے جو اپنے اثاثے ظاہر کیے, جو انہوں نے اپنے ڈیکلریشن دیے, وہ صحیح ثابت نہیں ہوئے ہیں, اس لیے انہیں آرٹیکل 6221F کے تحت سیاست سے نااہل قرار دیا جاتا ہے. یہ بہت اہم معاملہ ہے, مگر دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کیا واقعی اب پاکستان میں کسی انداز کی کوئی سیاست نہیں کر سکتے؟ کیا واقعی اب یہ صورتحال ہے
ہے. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ وہ قومی اسمبلی کا, سینٹ کا, صوبائی اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑ سکتے. وہ باقاعدہ کہہ نہیں سکتے, قانونی طور پہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں. لیکن آج مبصر یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس فیصلے کے باوجود جناب نواز شریف کتنی ایک مستحکم سیاسی شخصیت رہ سکیں گے. ان کی ذات کے, ان کے افکار کے, ان کے خیالات کے, ان کے نظریے کی چھاپ کتنی مسلم لیگ نون پہ رہے گی, کتنے وہ مسلم لیگ نون کے دراصل فیصلہ ساز رہیں گے. اور اس حوالے سے یہ بہت اہم بات ہے. دنیا میں اس قسم کی مثالیں موجود ہیں کہ عملاً آفیشل سیاست میں رہنما نہیں ہے, لیکن ان کی ایک ایک لفظ کی, ان کی ایک ایک پوزیشن کی چھاپ ہوتی ہے اس پارٹی کے فیصلے پر. اور ہمارے سامنے موجود ہے بھارت کی مثال, کانگریس کی رہنما سونیا گاندھی. وہ ان کی ایک چھاپ ہے, ان کی ایک پوزیشن ہے. وہ کبھی بھی سرکاری پوزیشن پہ نہیں رہی, لیکن بہرحال پوری پارٹی وہی چلاتی ہے. اور اس قسم کی کئی اور مثالیں موجود ہیں. اس انتہائی اہم سوالات کے جواب کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے سابق وزیر قانون, سابق چیئرمین سینٹ, اور اس قسم کے جو مقدمات جن میں سیاستدانوں کو ملوث کیا جاتا ہے یا سیاستدان ملوث ہوتے ہیں, ان کے خلاف فیصلے آتے ہیں, کوئی نظیر نہیں ملتی, کوئی پیرالل نہیں ہے. سینیٹر فاروق نائک کا, جو جناب آصف علی زرداری, محترمہ بے نظیر بھٹو کے وکیل رہے ہیں. انتہائی مشکل ماحول میں ان کے خلاف جتنے بھی مقدمات بنے, کرپشن کے مقدمات چاہے نواز شریف صاحب نے بنائے ہوں, چاہے وہ مشرف صاحب کے دور میں چلے ہوں, ان تمام کو جو اسٹیئر کیا ہے وہ سینیٹر فاروق نائک نے کیا ہے. اس معاملے میں ان کا تجربہ ہر صورت میں اس کی کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے. اسی لیے میں نے سینیٹر فاروق نائک صاحب کو درخواست کی کہ وہ ہمیں جوائن کریں, اور ان کے ساتھ یہ بھی درخواست کی کہ ہم ان کو ان معاملات کے ایک انتہائی کلیدی ماہر کی حیثیت سے بلا رہے ہیں, پیپلز پارٹی سے وابستگی کے حوالے سے نہیں بلا رہے. اور انہوں نے نہ صرف اس درخواست کو قبول کیا, اور اس درخواست کو بھی قبول کیا کہ وہ اپنے خیالات پارٹی کی ایک اہم شخصیت کی حیثیت سے نہیں دیں گے, بلکہ ایک پروفیشنل کی حیثیت سے دیں گے, ایک انڈیپینڈنٹ پروفیشنل کی حیثیت سے دیں گے. تھینک یو سو مچ نائک صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور میں نے آپ کی طرف سے وضاحت بھی کر دی کہ آپ پارٹی کی ترجمانی نہیں کریں گے, بلکہ آپ اپنے ایکسپیرینس کی ترجمانی کریں گے. یہ جو لکھا گیا ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کو سیاست سے نااہل قرار دیا جاتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے آپ کے نزدیک نائک صاحب؟ کتنے عرصے کے لیے؟ پہلے تو عرصے کا تعین کر لیجئے. پہلے تو بہت بہت شکریہ کامران صاحب, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے شو کے اندر. یہ جو فیصلہ جو آج آیا ہے سپریم کورٹ کا, اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو ڈیل کرتا ہے ود ڈسکوالیفیکیشن آف میاں نواز شریف صاحب, دوسرا ڈیل کرتا ہے ود ریگارڈ ٹو دا ریفرنسز فائلڈ انڈر دا نیب آرڈیننس. جہاں تک ڈسکوالیفیکیشن کا تعلق ہے, کیونکہ ان کی ایک کمپنی, آف شور کمپنی جس کا نام کیا کہتے ہیں FZE ہے, وہ انہوں نے JIT نے کیا کہتے ہیں فائنڈ کیا, اور اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہ چیئرمین ہے اس کمپنی کے, اور یہ سیلری ریسیویبل بھی ہیں, سیلری لینے کے بھی حق ہے ان کا, مگر انہوں نے سیلری لی نہیں. سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کیونکہ یہ ایسٹس میں آ جاتا ہے, اور جو 2013 کا الیکشن ہوا اس کے اندر انہوں نے اپنے الیکشن فارم کے اندر اس ایسٹ کو ڈکلیئر نہیں کیا, اور جو حلف نامہ بھی بھرا اس کے اندر یہ بات نہیں بتائی گئی, اور یہ حلف نامہ جھوٹا ہو گیا. اس کی وجہ سے وہ ایماندار نہیں رہے, آنیسٹ نہیں رہے, اس لیے آرٹیکل 62 کلاز 1F کے نیچے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. اب یہ جو آرٹیکل 62(1)F ہے, اس کے نیچے کوئی مدت نہیں لکھی گئی. اگر اس کے نیچے اگر ایک آدمی صادق امین نہیں ہے اور اس گراؤنڈ پر وہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے, کتنی مدت کے لیے ہوتا ہے یہ نہیں لکھا ہوا. آرٹیکل 63 کے نیچے جو ڈسکوالیفیکیشن آتی ہے, کوئی کنوکٹ ہو جاتا ہے یا کوئی کیا کہتے ہیں کہ بے ایمانی کی وجہ سے نکالا جاتا ہے, کچھ اور وجوہات کی وجہ سے نکالا جاتا ہے, اس کے اندر مدت لکھی گئی ہے کہ اتنی مدت کے لیے ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے. اس لیے یہ پریزمپشن یہ آ رہی ہے کیونکہ مدت نہیں لکھی گئی, میاں نواز شریف از بین ڈسکوالیفائڈ فار لائف. یہ تو ایک پہلو ہے. لیکن نائک صاحب پہلے تو یہ کیونکہ یہ بڑا اہمیت کی پہلو ہے, پریزمپشن ہے نا سر, یہ اسیوم کیا جا رہا ہے, لیکن یہ کیوں اسیوم کیا جا رہا ہے؟ when there is silence,
کیونکہ اگر آپ 62 اور 63 کا موازنہ کریں گے تو 63 کے اندر انہوں نے مدت لکھی ہے کتنے عرصے کے لیے ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے، مگر آرٹیکل 62(1)(f) کے نیچے ساری عمر کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی مدت نہیں لکھی ہوئی، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کچھ سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں کہ جس کے نیچے ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ ہوئے ہیں اس بنیاد پہ، اس کا مطلب یہ ہم لوگ ابھی اسیوم ہی کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ابہام دور کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پوری زندگی کے لیے ابہام کے لیے ڈسکوالیفائی ہو گئے، یا یہ مس ڈیکلیریشن کی بنیاد پہ جو الیکشن انہوں نے 2013 میں جیتا تو وہ کیونکہ انہوں نے مس ڈکلیئر کیا تھا اور ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، لیکن اگر اب وہ اپنے یہ معاملات کو درست کر لیتے ہیں اور نئے نامینیشن پیپر داخل کرتے ہیں تو کیا وہ اس بات کے اہل ہوں گے؟ کیونکہ لکھا ہوا نہیں ہے نا کہ وہ کتنی مدت کے لیے، آپ نے خود کہا کہ وہ یہ ابہام تو بہرحال ہے۔ دیکھیں یہ بات بڑی کلیئر ہے کیونکہ انہوں نے جو حلف نامہ بھرا وہ سپریم کورٹ نے ہولڈ کر دیا ہے فالز ہے، اور اس فالزٹی کی وجہ سے سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ یہ آنسٹ اور ایماندار نہیں ہے، اس کا مطلب صادق اور امین نہیں ہے، اس لیے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے۔ ڈسکوالیفیکیشن کے لیے کوئی مدت نہیں لکھی گئی، اس کا مطلب ہے کہ تا حیات ان کی یہ ڈسکوالیفیکیشن ہے اور یہ ریموو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ریموو نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک جو جھوٹا حلف نامہ ہے وہ تو جھوٹا رہے گا، وہ تو سچا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ نیا بھریں گے تو اس جھوٹ کو بلکہ اور ایڈمٹ کریں گے کہ ہم نے یہ غلطی کی تھی اور اس کو ہم صحیح کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ بڑا مشکل ہے۔ میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا اس وجہ سے۔ اب یہ بتائیے کہ سیاست سے نااہل قرار نہیں دیا گیا، سیاست کیا ہے جس کے لیے وہ نااہل ہو گئے ہیں؟ یہ ذرا سی تشریح کیجئے کہ کیا چیز ہے وہ نہیں کر پائیں گے۔ مجھے پتا ہے کہ وہ قومی اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑ پائیں گے، صوبائی کا نہیں لڑ سکتے، سینیٹر نہیں ہو سکتے، پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ کیا چیز ہوگی جو کہ جس پہ ٹھپا لگے گا کہ یہ آپ تو سیاست کے لیے نااہل ہیں؟ دیکھیے آرٹیکل 62 اور 63 سٹارٹ ایسا ہوتا ہے a person who is qualified or disqualified to be a member of مجلس شورا۔ اب اس کی یہ کیونکہ صادق اور امین نہیں رہے تو اس لیے یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں فار بینگ اے ممبر آف اے مجلس شورا، نمبر 1۔ نمبر 2، پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 یہ کہتا ہے ایک آدمی کے جو کہ ممبر آف مجلس شورا نہیں ہو سکتا وہ ہیڈ آف دا پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں رہ سکتا۔ جب وہ ہیڈ آف دا پولیٹیکل پارٹی نہیں رہے گا تو وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو اندرونی معاملات ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ان پہ حصہ نہیں لے سکتا۔ مگر جہاں تک لفظ سیاست کا تعلق ہے یہ بڑا وسیع ہے۔ لفظ سیاست میاں بیوی میں بھی سیاست ہوتی ہے، بھائیوں میں بھی سیاست ہوتی ہے، جہاں آپ نوکری کرتے ہیں وہاں بھی سیاست ہوتی ہے۔ تو یہ سیاسی لفظ پالیٹکس جو ہے اٹس اے ویری وائڈ فینومینا ہے اس کا، مگر جو پن پوائنٹ کر دیا گیا وہ یہ قانون اور آئین نے کہ یہ ہیڈ آف دا پولیٹیکل پارٹی نہیں ہو سکتے، پارٹی کی اس کے اندر حصہ نہیں لے سکتے اور الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ ان کا جو پھر ہماری جو ہماری گراؤنڈ سچویشن ہے، جس طرح سے سیاست ہوتی ہے، جماعتیں لڑتی ہیں، ان کے رائے ونڈ کے گھر پہ پوری پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جمع ہے، وہاں پہ بات ہو رہی ہے، فیصلے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، باہر نکل کے کوئی اور لیڈر اس کو میڈیا کو بریف کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ تو ان تمام معاملات میں میرا مطلب یہ ہے کہ دراصل وہ ایم این ایز ایم پی ایز اپوائنٹ کر رہے ہیں، وہ منسٹرز اپوائنٹ کر رہے ہیں، وہ پرائم منسٹر اپوائنٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں اس کی بے پناہ مثالیں موجود ہیں۔ الطاف حسین پچھلے 30 سال سے یہ کر رہے ہیں، مگر یہ بتائیے گا کہ یہ چیزیں تو پکڑ میں نہیں آئیں گی نا۔ نواز شریف ایک وائبل پولیٹیکل فگر آف دا کنٹری وہ تو رہیں گے، اس کے لیے تو قانونی ان کی پکڑ نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ان آفیشیلی تو کوئی پکڑ نہیں ہے، مگر ان کے جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کے گھر میں سیاست ہو رہی ہے، ایم این ایز آ رہے ہیں، پولیٹیکل کیا کہتے ہیں میٹنگز ہو رہی ہیں، تو یہ ایک گرے ایریا میں آ جائے گا۔ اس گرے ایریا کو کیا کہتے ہیں کلیئر کرنے کے لیے پھر ہمیں عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا۔ کیا یہ جو ڈسکوالیفیکیشن کا لفظ ہی کین ناٹ پارٹیسپیٹ ان پالیٹکس اور سیاست کے اندر، کیا اس زمرے میں بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لیے نائک صاحب آپ نے اجازت دی ہی ہوگی نا جب جناب آصف علی زرداری صدر پاکستان تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کیا
ہر چھوٹا بڑا کلیدی فیصلہ اب آنیسٹ ہونے کی بات ہو رہی ہے وہ کرتے تھے اور پریزیڈنٹ ہاؤس بھی کرتے تھے, پیپلز پارٹی کی پوری سیاست کو گائیڈ کرتے تھے. تو حالانکہ وہ صدر کی حیثیت سے وہ غیر سیاسی شخصیت ہیں مگر کرتے تھے. تو اسی طرح سے نواز شریف پہ بھی سیاست پہ تو پابندی ہے, مگر ہمارے یہاں سیاست میں ہوتا ہے نا, میں نے بھی مثال دی ہے اور بھی کئی مثالیں موجود ہیں, کام تو چلتا ہے نا سر. لیکن اس پر بھی پیٹیشن فائل ہوئی تھی پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے خلاف, کیا کہتے ہیں کہ یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے اور آئین نے پریزیڈنٹ کو پالیٹکس میں حصہ لینے سے منع کیا کیونکہ وہ وفاق کو, ریاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ریاست کا ہر فرد جو ہے ان کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں, کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی نہیں کرتے. وہ بڑی ڈیفرنٹ سچویشن ہے ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان کیونکہ ہی از دی ہیڈ آف دی ریاست, ناٹ آف دا حکومت. اگر آپ جب ریاست کے ہیڈ ہوتے ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی کو آپ کو ایکول پاکستان پیپلز پارٹی کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو چلاتے تھے نا اے ٹو زی, صدر بھی تھے, ریاست کو ریپرزینٹ بھی کرتے تھے, فیڈریشن کو بھی کرتے تھے. پابندی تھی کہ وہ سیاسی مخصوص سیاسی جماعت کی ایکٹیویٹیز نہیں کرتے مگر کرتے تھے نا. نواز شریف بھی کر پائیں گے نا, یا یہ کہ زرداری صاحب تو کرتے تھے اور میں نے کہا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہیں, آپ ہمیں بتائیں نا پھر. نہیں, اس پر میں بتا رہا ہوں نا, پیٹیشن بھی فائل ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس ایشو کے اوپر, اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے اوپنلی پالیٹکس میں کوئی حصہ لیا تو ضرور پیٹیشنز آئیں گی اور سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرے گا آخر کے اندر کیا یہ انڈائریکٹلی بھی سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے. یہ دیٹ از اے میٹر جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایز فار ایز لیکن آپ نے کہا پالیٹکس از کنسرن, آپ نے کہا کہ یہ ہے ایک گرے ایریا, گرے ایریا کے اندر بالکل, کیونکہ یہ آپ ان آفیشیل پارٹیسپیشن ان پالیٹکس ہے, کیونکہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے, ہیڈ آف دا پولیٹیکل پارٹی نہیں ہو سکتے. کیا وہ انڈائریکٹلی سرکموینٹ کر سکتے ہیں لا کو؟ اس کو ہم قانون میں کہتے ہیں سرکموینشن آف لا. لا کو تو ہے مگر لا کو سرکموینٹ کر رہے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں اگر یہ ہوا تو عدالت میں یہ کیس جائے گا. اور یہ وہ ایک محاورہ ہے اپنے ہماری لیگل فریزولوجی میں, واٹ یو کین ناٹ ڈو ڈائریکٹلی یو کین ناٹ ایون ڈو انڈائریکٹلی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ جو چیز ڈائریکٹ منع کی گئی ہے وہ آپ انڈائریکٹ نہیں کر سکتے. اس کے اوپر آ کر اگر 5 سال زرداری صاحب نے بھرپور طریقے سے کیا, ڈائریکٹلی بھی نہیں کیا, انڈائریکٹلی ہی کیا, مگر کیا بھرپور طریقے سے. اور بہرحال مثالیں اب اور مثالیں بھی ہیں. یہ ہے اس کا تعلق ہے اب جناب نواز شریف کے خلاف ریفرنس آخر میں جی فرمائیے. جی دیکھیں, آخر میں انہوں نے زرداری صاحب پالیٹکس میں بالکل حصہ نہیں لیتے تھے جب یہ پیٹیشنز وغیرہ ہوئی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اگر میاں نواز شریف صاحب نے بھی کیا کہتے ہیں حصہ لیا پالیٹکس کے اندر انڈائریکٹلی تو ضرور کوئی نہ کوئی. اس وقت بڑی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے, لوگ کیا کہتے ہیں میڈیا بہت آزاد ہے, اس پر تبصرہ ہوگا اور کوئی نہ کوئی پیٹیشن کرے گا اور آپ کے سامنے فیصلہ آ جائے گا. اچھا یہ فرمائیے گا کہ اب ریفرنسز بھی جائیں گے جناب نواز شریف کے خلاف, سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ریفرنسز بھی جائیں گے. یہ سچویشن آپ نے بہت دیکھی ہے, محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی مقدمات ہوئے ہیں, ریفرنسز گئے ہیں, جناب آصف علی زرداری کے خلاف مقدمات گئے ہوئے ہیں, ریفرنسز ہوئے ہیں. اور یہ آپ کے کریڈٹ پہ جاتا ہے کہ اس میں کسی میں بھی ان کے خلاف اس نوعیت کا فیصلہ نہیں آیا اور یہ مقدمات چلتے رہے اور 9 سال اور 10 سال اور 11 سال چلتے رہے, کچھ ابھی بھی ایک آدھ باقی ہے. تو آپ کو اس ایکسپیرینس سے, اس بیک گراؤنڈ سے آپ ان ریفرنسز کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے اگر چلے 10 سال یا 9 سال تو یہ کیوں نہیں چلیں گے 9 سال یا 10 سال؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں جی, جب زرداری صاحب اور شہید بی بی کے خلاف یہ جھوٹے ریفرنسز فائل کیے گئے, کچھ نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہوئے, آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ تک کیس گیا, ٹیپس ڈسکور ہوئی تھیں کہ ججز کو پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ فیصلہ دے, اور انہوں نے انڈر پریشر فیصلے بھی دیے, اور پھر سپریم کورٹ نے وہ فیصلے سیٹ اسائڈ بھی کیے. یہ سارے کیا کہتے ہیں مقدمات میں بے اندازہ گواہ تھے, کوئی 9-10 کیا کہتے ہیں ریفرنسز تھے جو پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے تھے, کراچی میں بھی تھے, لاہور میں بھی تھے,
پنڈی میں بھی تھے. 2 سال میں نے اٹک قلعے کے اندر زرداری صاحب کا کیس چلایا جہاں پر میں نے 40 وٹنسز کو کراس ایگزامن کیا قلعے کے اندر جو کہ فوجی ایریا ہے. مگر یہ ساری چیزیں مصیبتیں سہولتیں آصف زرداری صاحب نے دیکھیں اور میں سمجھتا ہوں بڑی جواں مردی کے ساتھ انہوں نے یہ اپنے 9 سال بتائیے نا کہ جیل کے اندر کاٹے. اور اللہ کا شکر ہے, اللہ کا دیکھیں ایک بات ذرا میں, اللہ کا شکر ہے کہ کسی ایک کیس کے اندر بھی زرداری صاحب کو کنوکشن نہیں ہوئی اور ہر کیس کے اندر ہم نے مقدمہ چلا کے آنریبل ایکویٹل لی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہی کچھ کیوں نہیں ہو سکتا نواز شریف صاحب کے ریفرنسز میں؟ یہ تجربہ تو یہی بتاتا ہے. آپ نے کہا کہ اٹک میں بھی چلا تو 2 سال مقدمہ چلا. اٹک کی فوجی دور کے اندر اٹک کے قلعے میں بھی اگر مقدمہ چلا تو وہ کم از کم 2 سال وہ چلا اور اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں مقدمات کی روایت ہے اور جتنے عرصے چلتے ہیں جو ہوتا ہے وہ کیوں نہیں یہ چلتے رہیں گے اب آئندہ کئی سال تک؟ نواز شریف صاحب کی یہ جو مقدمات ہیں جی نواز شریف صاحب کے خلاف اور ان کے جو فیملی ممبرز ہیں اس کے اوپر دیکھیں سپریم کورٹ نے قدغن لگا دی ہے. انہوں نے کہا کہ 6 ہفتے کے اندر ریفرنسز فائل کیے جائیں اور 6 مہینے کے اندر اس کو فیصلہ کیا جائے. اور ایک سپریم کورٹ کے جج کو وہ چیف جسٹس سے انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ مانیٹر کرنے کے لیے ایک سپریم کورٹ کا جج بٹھایا جائے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ یہ جو مقدمات ہیں 6 مہینے کے اندر ان کا فیصلہ ہو جائے. ورنہ یہ وہ کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, وہ والی بات نہ ہو کہ جو باقی کیسز کے اندر ہوتی رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ سپریم کورٹ اس کو خود مانیٹر کرے گی یہ کیسز 6 مہینے کے اندر فیصلہ ہو جائے گا. جیسے کہ آپ نے دیکھا 60 دن کے اندر GIT نے اپنی رپورٹ دے دی کیونکہ سپریم کورٹ اس کو مانیٹر کر رہا ہے. مگر یہ بھی تو عوام بھی تو مانیٹر کر رہے ہیں کہ آپ کے کیس تو 11 سال بھی فیصلہ نہیں ہوا, ان کا فیصلہ 6 مہینے میں ہو جائے گا, تو یہ بھی تو مانیٹر ہو رہا ہے نا سر. ہمارے سارے کیسز فیصلے ہوئے کچھ 4 سال تو زرداری صاحب کچھ ہوئے, ابھی تو کچھ فیصلے تو احتساب عدالت کے ابھی 1.5 سال کے اندر فیصلے ہوئے, کچھ تو ابھی ہوئے, ایک آدھ تو ابھی بھی باقی ہے. جی اس کی وجہ یہ بھی تھی نا 5 سال تک زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے اور انڈر آرٹیکل 248 آف دا کانسٹیٹیوشن ان کو امیونٹی حاصل تھی کہ ان کے خلاف کرمنل کیسز نہیں ہو سکتے. مگر سر اس سے پہلے بھی تو 10 سال تک چلے تھے مقدمے ہیں. 10 سال وہ 5 سال یہ 1-2 سال یہ 17 سال چلے ہیں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 17 سال چلے, نواز شریف کو تو آپ دیکھیے گا 6 مہینے میں فیصلہ آ جائے گا. یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا لوگ. جو سپریم آپ کے 17 سال چلے آصف زرداری کے. میں اس کا بھی میں بتاؤں کہ جب ہمارے مقدمات آصف زرداری صاحب کے خلاف چل رہے تھے ان کے کچھ کیسز کراچی میں تھے, کچھ اٹک قلعے میں تھے, کچھ پنڈی کے اندر تھے. کیونکہ کراچی میں کیس نہیں لے کے آ جاتے تھے, میں خود سپریم کورٹ میں گیا ہوں, پیٹیشنز فائل کیے ہیں کہ آپ ان کو بولیں, احتساب کورٹ کو عدالت کو بولیں کہ ہمارے کیسز کا فیصلہ جلدی کریں تاکہ ہمارے کراچی کے کیسز نہیں چل رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی ہم کو ختم کرنا ہے. سپریم کورٹ نے ڈائریکشنز دی کہ 3 مہینے کے اندر ان کیس کا فیصلہ کرو, اور روزانہ کیس چلتا تھا. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں روزانہ کیس اگر سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ 3 مہینے میں آپ کا فیصلہ نہیں کیا تو سپریم کورٹ کے ڈائریکشن پہ 6 مہینے میں فیصلہ کریں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ ڈائریکشن دیتی تھی پھر بھی نہیں ہوا. مگر سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کو احتساب عدالت نے مانا نہیں, امپلیمنٹ نہیں کیا. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس وقت سپریم کورٹ کے اوپر کیا وہ اپنی ڈائریکشنز کو امپلیمنٹ کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے. یہ ساری چیز میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کے اوپر ہے. بہت شکریہ جناب فاروق نائک, بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت ہیں آج کے حوالے سے کیونکہ پیرل سچویشن جناب آصف علی زرداری کی موجود ہے. سیاست پہ پابندی لیکن سیاست کر پانا جیسے کہ جناب نواز شریف پہ لگ گئی ہے, ریفرنسز فائل ہونا جو آج نواز شریف صاحب کے خلاف فائل ہونے جا رہے ہیں. ابھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی فاروق نائک صاحب کے ساتھ کہ جناب آصف علی زرداری کے خلاف ریفرنسز 17 سال جو ہے لگے ان کو کہ وہ ڈیسائیڈ ہوئے, اور اب بھی ایسے ہیں کہ جو ڈیسائیڈ نہیں ہوئے.
اور جناب فاروق ٹینک نے بتایا کہ ان کے معاملے میں بھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 3 مہینے کے اندر احتساب عدالت فیصلہ دے، مگر وہ نہیں دیتی تھی. لیکن اب کیا ہوتا ہے یہ ہم دیکھیں گے خبر سے بریک، اور اس کے بعد ذکر کریں گے. آج کوئی سیاستدان اگر اس کے بارے میں کہا جائے کہ اس کی سیاست جوبن پر ہے تو وہ عمران خان ہے. آج عمران خان کی سیاست جوبن پر ہے، ان کی تحریک کا مرکز منبع منزل حاصل ہو گئی ہے. نواز شریف کو انہوں نے سیاست سے نااہل قرار دے دیا ہے، اور یہ مقدمہ تھا عمران احمد خان نیازی بمقابلہ نواز شریف، جو عمران خان جیت گئے. کیا یہ جو جیت کا خمار ہے 1 سال تک چلتا رہے گا 2018 کے الیکشن تک، اور پھر اب عمران خان کی سیاست کی آخری اور اگلی منزل کیا ہوگی؟ اگلی منزل بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان کی سیاست کا محور منبر اور مرکز رہا ہے نواز شریف کی ذات، وہ تو انہوں نے فارغ کر دی. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. مجھے آج خوشی پاکستان کے لیے ہے کہ آج پہلی دفعہ میں نے یہ دن دیکھنا تھا کہ ایک سپریم کورٹ نے سٹنگ ایک طاقتور پرائم منسٹر جو 30 سال سے پاور میں ہے، جس نے سارے پاکستان کے اداروں کو کنٹرول کیا ہوا تھا، سپریم کورٹ نے آج جو فیصلہ دیا ہے، سارا پاکستان آج خوشیاں کیوں بنا رہا ہے؟ کیونکہ ہمیں امید مل گئی ہے. ہمیں پہلی دفعہ امید ہے کہ ہم بھی ایک باقی ملکوں کی طرح آگے بڑھ سکتے ہیں. اس ملک کے اندر بھی طاقتور کو قانون کے نیچے ہم لا سکتے ہیں. پاکستان کے حزب اختلاف کے سب سے مؤثر رہنما عمران خان کی سیاست کا آج معراج نظر آتی ہے. اگر ہم کہیں کہ آج عمران خان کی سیاست عمران خان کی جوبن ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی. عمران خان کی سیاست آج جوبن پر نظر آ رہی ہے. عمران خان کی 4.5 سال کی دن رات صبح شام محنت اور سنگل پوائنٹ ایجنڈا کے نواز شریف کو اس کے عہدے سے نکالا جائے، آج اس کی تکمیل ہو گئی. سپریم کورٹ آف پاکستان کے جانب سے جو فیصلہ آیا، یہ منون وہی فیصلہ ہے جو جناب عمران خان پچھلے کئی دنوں سے سنا رہے تھے. نواز شریف نااہل ہو جائے گا، اس کے خلاف کرپشن کا مقدمہ چلے گا، اس کے تمام خاندان کے خلاف کرپشن کا مقدمہ چلے گا، اور وہی ہو گیا. نواز شریف آج وزیر اعظم نہیں ہیں، نواز شریف سیاست کے لیے نااہل ہو چکے ہیں، اور یہی تھی عمران خان کی پچھلی 4.5 سال کی سیاست کا مرکز، محور، منبع. لیکن سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ اب عمران خان کو یہ منزل مل گئی، یہ اس جو ان کا پرنسپل ٹارگٹ تھا وہ اچیو ہو گیا. اب عمران خان کیا کریں گے؟ کل سے عمران خان کیا کریں گے؟ اور وہ جو جیت اس وقت ہے جو کہ ہر طرف ان کے اور ان کے اطراف میں اور ان کے تمام چاہنے والوں میں اور پاکستانیوں میں جو ان کے فالوورز ہیں اس میں اس کی خوشیوں کے آثار ہیں، کیا یہ خمار، یہ جیت کی جو رفتار، یہ جو ایک ماحول ہے، یہ جو ایک یوفوریا ہے، یہ کیا اگلے 1 سال تک جاری رہے گا یا نہیں؟ کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے. الیکشن ہوں گے اب سے 1 سال بعد، کیا اس وقت تک اس فیصلے کے اثرات موجود ہوں گے؟ عمران خان کو اس کا فائدہ ہوگا؟ اور کیا نواز شریف کی سیاست اور ان کا اثر مکمل طور پہ زائل ہو چکا ہوگا، یا یہ کہ اس دوران وہ ریکور کر چکے ہوں گے؟ 2018 کے الیکشن میں کیا عمران خان نواز شریف کو شکست دینے کی بنیاد پر پاکستان کے آئندہ وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے؟ یہ ہم پوچھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز سینئر تجزیہ کار، نیوز اینالسٹ جناب مشرف زیدی. بہت بہت شکریہ مشرف زیدی صاحب. عمران خان کا آج سیاست کی معراج ہے، لیکن الیکشن 1 سال دور ہے. جو 4.5 سال 4.25 سال ان کی سیاست تھی، وہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ نواز شریف کو نکالنا ہے. نواز شریف کو انہوں نے نکال دیا. سب سے بڑی میرا تجسس یہ ہے کہ کل سے ان کی تقریر، کل سے ان کا موضوع، ان کا محور کل سے کیا ہوگا؟ دیکھیے، پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 سال کی بات تو اور اگلے الیکشن کی بات ابھی دور ہے. 2 چیزیں ابھی دیکھنی ہے. امیڈیٹلی یہ دیکھنا ہے کہ جو کیس ان کے خلاف ہے، کیا اس میں وہ 62 اور 63 آرٹیکل 62 اور 63 جو کانسٹیٹیوشن کے ہیں اس کے تحت کیا وہ اہل ہیں یا نہیں؟ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. اور یہ بڑا دلچسپ ہوگا کہ اگر آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نواز شریف کو جو ہے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے، تو کیا دیگر اور جو آرٹیکلز ہیں یا سب سیکشنز ہیں اس کے، ان میں کیا عمران خان پہ بھی کوئی چیز لاگو ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ عمران خان پر اٹیک نہیں ہے، یہ ایک ایکٹیو کیس ہے. اور کیونکہ ایف
جو سیکشن ہے وہ لاگو ہو چکا ہے پرائم منسٹر پر، تو یہ عین ممکن ہے کہ عمران خان کے بارے میں بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں یا کورٹ جو ہے کنسیڈر کریں۔ یہ تو آپ نے صحیح کہا، یہ سپریم کورٹ کا ایک زیر سماعت معاملہ ہے، ظاہر ہے دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ پہ آبویسلی یہ ایک بڑی زبردست مثال بن گئی ہے، لیکن بہرحال ابھی تو بات ہونی ہے ان کی سیاست کی کہ صبح شام جس چیز پہ وہ توجہ دیتے تھے وہ انہوں نے حاصل کر لی۔ ایک بڑا ٹیسٹ ہے کہ اب وہ عوام کو، کیونکہ کل الیکشن نہیں ہونے، 3 مہینے میں الیکشن نہیں ہونے، الیکشن تو ہوگا 1 سال بعد، عوام کو وہ کیا بیانیہ دیں گے جو اب سے لے کے اس وقت تک تازہ رہے جب الیکشن میں جائیں گے وہ۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر نواز شریف نے واقعی چناؤ کیا ہے شہباز شریف کا اور پوری پارٹی ان کے فیور میں جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے اور شہباز شریف پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ خاندان کا تعلق اور شہباز شریف کے خلاف بھی چیزیں نکالی جا سکتی ہیں، کئی چیزیں شاید ایگزسٹ بھی کرتی ہوں، تو شاید یہ نیریٹو پھر وہ شہباز شریف پہ شفٹ کر دیں۔ مجھے لگتا ہے کہ مسلسل اپوزیشن کے بغیر خان صاحب کی ریلیونس جو ہے سیاسی طور پر وہ نہیں سمجھتے کہ وہ ریلیونٹ پازیٹیو کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے۔ حالانکہ میرا اپنا ویو یہ ہے کہ کے پی میں ان کے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے، کافی ان کے پاس نئے چہرے ہیں کے پی میں، کے پی کی بیوروکریسی جو ہے وہ بڑی مختلف۔ مشرف صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ان کو ایک فیصلہ کن کامیابی حاصل ہوئی ہے نواز شریف کے خلاف، یہ جب آئندہ سال الیکشن ہوگا یہ کتنا بڑا ان کا اثاثہ بن سکتی ہے، اس وقت تک اس پہ کتنی جان ہوگی کہ یہ سیل کر سکے اسے؟ میرا خیال ہے ہمارے ووٹر کی جو میموری ہے اور جو یوفوریا ہے وہ بڑا شارٹ لیوڈ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان کو نئے یوفوریے پیدا کرنے پڑیں گے، اور الحمدللہ پی ایم ایل نواز کی جو کارکردگی اب تک رہی ہے اس میں کوئی انہوں نے کمی نہیں دکھائی اس صلاحیت کی کہ وہ نئے مورچے کھلوائیں اپنے خلاف۔ تو مجھے نہیں لگتا عمران خان کو اتنا مسئلہ ہوگا کہ وہ نیا کوئی یوفوریا پیدا کر سکیں گے، لیکن اس نوعیت کی جو جیت ہے اور جو آپ نے بالکل صحیح کہا، ایک بہت بڑا ان کے لیے ایک فیدر ان ہز کیپ ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں پرائم منسٹر، تو شاید اس نوعیت کا یا اس لیول کا پھر سے نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل نون کے پاس بھی ایک موقع ہے اپنے کریڈینشلز کو بحال کرنے کا اب سے لے کے الیکشن تک۔ بہت بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ جناب مشرف زیدی ہمارے ساتھ تھے۔ کمنٹ سے بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں جناب نواز شریف کا 37 سال کا پولیٹیکل کیریئر تھا جو آج بعض مبصرین کہتے ہیں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گیا ہے۔ کتنی اس میں واقعی کہنے میں جان ہے، اور جناب نواز شریف 37 سال تک اسٹیبلشمنٹ سے جو آنکھ مچولی ان کی جاری رہی اس پر بھی نگاہ ڈالتے ہیں وقفے کے بعد۔ جناب نواز شریف کا 37 سالہ پولیٹیکل کیریئر، آج اس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ آ گئی ہے۔ جناب نواز شریف کا 37 سالہ پولیٹیکل کیریئر جو سن 83 میں شروع ہوا تھا، جب اس وقت کے چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق اور ان کے گورنر پنجاب جو وہاں کے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھے لیفٹیننٹ جنرل غلام جیلانی خان نے جناب نواز شریف کو پن پوائنٹ کیا تھا، ان کو سلیکٹ کیا تھا کہ ان کو سیاست میں آنا چاہیے، اور اس کے لیے براہ راست درخواست کی تھی ان کے والد میاں محمد شریف سے، اور پھر جناب نواز شریف کو حکومت پنجاب میں وزیر خزانہ کی حیثیت سے متعارف کرایا گیا تھا۔ ان کا سیاسی کیریئر اس وقت کے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر لیفٹیننٹ جنرل غلام جیلانی خان نے شروع کیا تھا۔ اس وقت سے لے کے آج تک جناب نواز شریف کی پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آنکھ مچولی کا ایک بھرپور کھیل جاری رہا ہے، جس کا آج بعض مبصرین کے نزدیک اختتام ہو گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرور آج ایک بڑا ان کے سامنے رکاوٹ آئی ہے، لیکن شاید اختتام کہنا ہر صورت میں قبل از وقت ہوگا۔ جناب نواز شریف کا یہ انتہائی دلچسپ کیریئر، سیاسی کیریئر، اور ان کی 37 سالہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے آنکھ مچولی، اس پر نگاہ ڈالی ہے ایک خصوصی رپورٹ میں ہمارے نمائندے خصوصی شاہزیب جیلانی نے۔ نواز شریف کے سیاسی کیریئر کا آغاز 80 کی دہائی میں جنرل ضیاء کے دور میں ہوا۔ انہوں نے حکومت پنجاب میں بطور وزیر خزانہ شمولیت اختیار کی۔ سن 85 میں انہیں تب کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر پنجاب کا وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا۔ سن 88 میں جنرل ضیاء کی موت کے بعد مسلم لیگ دھڑے بندی کا شکار ہو گئی۔ تب میاں نواز شریف اپنے دھڑے کے سربراہ کے طور پر سامنے آئے اور ایک بار پھر پنجاب کے طاقتور وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔
انہیں جنرل ضیاء کے سیاسی وارث کے طور پر بے نظیر بھٹو کے مد مقابل قومی رہنما کے طور پر ابھارا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب پیپلز پارٹی کی مبینہ کرپشن کو ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بنا کر پیش کیا گیا۔ اس دور میں نواز شریف نے بے نظیر بھٹو کے خلاف وہی کردار ادا کیا جو حالیہ برسوں میں عمران خان نے ان کے خلاف اپنایا۔ یہ تو نہ جانے کہاں سے آئی ہے اور اس کو کس نے لا کے بٹھا دیا ہے، اور آج پورے پاکستان کی تباہی و بربادی کر رہی ہے یہ عورت۔ سن 90 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت برخاست کی گئی اور نواز شریف اسلامی جمہوری اتحاد کے پلیٹ فارم پر پہلی بار وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ انہوں نے معاشی ترقی کا نعرہ لگایا اور موٹر وے اور یلو کیب جیسے منصوبے شروع کیے، لیکن سن 93 میں صدر غلام اسحاق خان سے اختلافات کے بعد ان کی حکومت برطرف کر دی گئی۔ سن 97 میں نواز شریف ایک بار پھر وزیر اعظم بنے۔ اس بار انہیں قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت ملی، لیکن نواز شریف نے اس پارلیمانی اکثریت کو بظاہر ربر سٹیمپ کے طور پر استعمال کیا اور ملک کے امیر المومنین بنتے دکھائی دیے۔ اس دور میں نواز شریف نے بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات کی کوشش کی اور مسٹر واجپئی کے ساتھ لاہور دہلی بس کا آغاز کیا، لیکن چند ہی مہینوں کے اندر جنرل مشرف نے کارگل پر چڑھائی کر کے اس عمل کو ڈیریل کیا۔ 12 اکتوبر سن 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ نواز شریف کو گرفتار کر کے ان پر ہائی جیکنگ اور دہشت گردی کا مقدمہ چلایا گیا۔ اپریل 2000 میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے انہیں عمر قید کی سزا سنائی۔ بعد میں وہ ایک معاہدے کے تحت سعودی عرب جلاوطنی میں چلے گئے۔ نواز شریف پھر نومبر 2007 کے الیکشن سے پہلے وطن واپس آئے اور پنجاب میں ان کے بھائی شہباز شریف نے حکومت قائم کی۔ سن 2013 کے الیکشن میں نواز شریف تیسری بار وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوئے۔ انہوں نے ایک بار پھر پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے آگے رکاوٹیں آتی رہیں۔ بالآخر 4 سال کے اندر 28 جولائی کو عدالت کے ایک غیر معمولی فیصلے میں انہیں نااہل قرار دے کر ملک کے اس اعلیٰ منصب سے فارغ کر دیا گیا۔ اور اس طرح سے جناب نواز شریف کا 37 سالہ پولیٹیکل کیریئر آج بعض مبصرین کے نزدیک پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گیا ہے۔ جناب نواز شریف کا سیاسی کیریئر اور اس کا اختتام، اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ شاہ زیب جیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ زیب صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو 1999 میں اختتام ہوا تھا وہ بڑا سخت ٹکراؤ تھا ان کا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ واپس آئے اور جس طرح سے انہوں نے الیکشن جیتا، ایسا لگتا ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اپنے ریزرویشنز بھول چکی ہے۔ جناب نواز شریف بھی شاید اپنے جو ان کے تکلیف تھی شاید وہ اس کو بھول چکے ہیں اور پاکستان ایک نئے راستے پہ چل گیا، مگر حالات نے اس وقت سے لے کے آج تک یہ بتایا کہ ان کے زخم مندمل ہوئے نہیں اور وہ بار بار اس کو یاد رکھتے رہے۔ اس وجہ سے کوئی بھی چند مہینے نہیں ہیں جب ان کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات نارمل رہے ہوں۔ اور اس میں لگتا یہ کہ یہ کوئی انسٹیٹیوشنل مسئلہ تھا، حالانکہ پچھلے 4 برسوں میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کر کوشش کی کہ دوبارہ ٹکراؤ نہ ہو، کیونکہ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ کسی آرمی چیف سے ان کی بنتی نہیں ہے۔ لیکن ہر 3 مہینے بعد ہم نے بھی دیکھا کہ کہیں سے کوئی چیز آ جاتی تھی جس سے لگتا تھا کہ ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے 2-3 قریبی ساتھی پرویز رشید ہوں، مشاہد اللہ ہوں، آخر میں فاطمی صاحب ہوں، وہ سیکریفائز کرتے چلے گئے تاکہ اگلوں کی خوشنودی ملے۔ بہت بہت شکریہ۔ شاہ زیب جیلانی ہمارے ساتھ تھے۔ جناب نواز شریف کے 37 سالہ پولیٹیکل کیریئر پہ ہم نگاہ ڈال رہے تھے۔ خبر سے بریک اور اب ذکر کریں گے پاکستان سٹاک مارکیٹ پہ، کرنسی مارکیٹ پہ طوفان مچا جیسے ہی یہ فیصلہ آیا، پھر کچھ سٹیبلٹی آئی۔ بہت زبردست صورتحال تھی آج پاکستان کی کاروباری مارکیٹس میں، اس کا بھی جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد دیتے ہیں۔ جیسے ہی پاناما کیس کا فیصلہ آیا، ایک تلاطم آیا پاکستان کے کاروباری معاملات میں، خاص طور پہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں، کرنسی کی مارکیٹ پہ، کیونکہ تاجروں کے لیے، سرمایہ کاروں کے لیے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی اور ایسا لگا کہ امیڈیٹ جو اثر تھا وہ شوق کا تھا۔ پیپل وہ جنرلی سٹنڈ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے لوگ فیصلے کر رہے تھے۔ حتمی فیصلے کے بعد غیر یقینی صورتحال کے خاتمے نے اسٹاک مارکیٹ پہ آخر میں بڑے مثبت اثر ڈالے اور آخر میں اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ چند پوائنٹس کے اضافے میں بند ہوئی، جبکہ دن کے آغاز پر جیسے ہی یہ فیصلہ آیا اور اس کے بعد جو اثرات ہوئے 1670 پوائنٹس میں اس میں کمی آئی تھی اور بہت ہی تیزی سے اسٹاک مارکیٹ گر رہی تھی۔ جیسے جیسے فیصلہ آ رہا تھا پھر لگتا ہے کہ لوگوں نے احساس کیا کہ شاید
پاکستان میں یہ سسپینس ختم ہو گیا ہے اور اب کسی انداز کا کوئی نہ کوئی استحکام آئے گا حکومت کے حوالے سے. اس کے بعد پھر خریداری شروع ہوئی اور اختتام پر تقریباً 6 پوائنٹس کے اضافے سے پاکستان سٹاک ایکسچینج کا انڈیکس 45,912 پر بند ہوا. اسی قسم کا تلاطم دیکھنے میں آیا اوپن مارکیٹ میں, جہاں پر فورن کرنسی کی ٹریڈنگ ہوتی ہے. لوگوں نے سمجھا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں, روپے کی قدر گرے گی اور اس کے ساتھ ہی ڈالر کی قدر میں اچانک اضافہ ہونا شروع ہو گیا جیسے ہی فیصلہ آیا, اور کل روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت 107 روپے 50 پیسے تھی اوپن مارکیٹ میں, جو آج بڑھ کے 109 روپے تک ہو گئی تھی. اور انٹر بینک میں ڈالر کی رقم بہرحال مستحکم رہی, وہ 105 روپے 40 پیسے تھی. یہ تلاطم اور اس حوالے سے آگے چل کے کیا ہونے والا ہے, کیا خیال ہے پاکستان کے سرمایہ کاروں کا اور اس مارکیٹ کا جس کو کہ ہم بیرومیٹر کہتے ہیں اور جس کو ہم تھرمومیٹر کہتے ہیں, جو سرمایہ کاری اور کاروباری معاملات ہیں, اس پر ہم بات کرتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے شہباز اشرف نے, جو ہیڈ آف ریسرچ ہیں عارف حبیب سیکیورٹیز کے. بہت بہت شکریہ شہباز اشرف صاحب. یہ بتائیے گا فیصلہ آنے سے پہلے, فیصلہ آنے کے بعد, پھر اچانک جو ہے بڑی زبردست گراوٹ اور پھر ایک دم ریکوری, یہ کیا ٹاپسی ٹروی ہو رہا تھا آج؟ مارکیٹ پچھلے 3 مہینے سے 20% مارکیٹ گر گئی تھی. ہم ہر دن یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ ڈیسیشن ایک طرف آ جائے تو مارکیٹ پھر پرفارمنس کی طرف جائے گی. سب نے وہی دیکھا. آئی تھنک ہماری کافی لوگوں سے بات چیت ہو رہی تھی تو ہمارا ویو وہی تھا کہ مارکیٹ ایک انیشیل پینک ریاکشن دکھائے گی, پھر اس کے بعد مارکیٹ ول ریکور. آئی تھنک بیکاز مارکیٹ نے ایک طرح سے سیلیبریٹ کرا ہے اس کو, بیکاز 1670 پوائنٹ کی مندی دیکھی ہے, پھر آپ نے ریکوری بھی دیکھی ہے. تو اور آگے جا کے ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ جو ریکوری ہے آگے بھی نظر آئے گی. بہت بہت شکریہ شہباز اشرف, ہیڈ آف ریسرچ عارف حبیب سیکیورٹیز ہمارے ساتھ تھے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل ہوتی ہے. پیر کو جب ہم اس پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ واپس آئیں گے, پاکستان میں ایک نئے وزیر اعظم کی آمد ہوگی اور اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ہوگا. بات کرتے ہیں پیر کو انشاءاللہ. اس وقت تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.